कैद इश्क नावल बाय यमन ईवा एपिसोड 41। ईसा लब नीचे सुनता जा रहा था। इसके नहायत संजीदा तासुरात पर हसन ने म्यूज़िक का पहले वॉल्यूम कम किया, फिर बिल्कुल बंद कर दिया। वो सुर्ख होती आंखों से खाली रोड को तक रहा था। मोबाइल कान से लगा हुआ था, लब खामोश थे। अहमद हसन सांस रोक के बैठे थे। बहरहाल मैं अपनी गलती जल्द सुधार लूँगा, लेकिन फ़िलहाल परिहान चाहती है पुरवा को तुम्हारे पास ही छोड़ना चाहिए। खानज़ादा की बात पर वो चौंका। मैं जानता हूँ तुम रिश्ता नहीं रखना चाहते, फिर भी गुलजान और परिहान की तसल्ली के लिए ये कर रहा हूँ। मैं इसे तुम्हारे फ्लैट पर छोड़े जा रहा हूँ, और यकीन करो ईसा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और वो खुद भी डरी हुई है। अगर इतना भी बर्दाश्त ना करो तो बस मुझे कॉल कर देना, कोई गिला नहीं करूँगा, इसे रिसीव कर लूँगा। बस एक इल्तिजा करता हूँ, जब तक वो वहाँ है इसे हाथ मत लगाना, अब ना ही करीब जाना। खुद को आज़ाद समझो, तुम्हारी मुश्किल जल्द आसान कर दूँगा। आज जल्दी लौट जाना घर। खानज़ादा ने बात ख़त्म करके आखिर में नरमी से कहा और कॉल काट दी। ईसा का एकदम दिमाग जागा था, आंखें चमक उठी। ढलती शाम को देखकर तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है ना? अहमद ने तफक्कुर से पूछा तो वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया। मूड एकदम अच्छा हो गया था, चेहरा भी खिल उठा था। पूरी रफ्तार से रैश ड्राइव करता वो वापस शहर पहुंचा। रोड पर एक जानिब अहमद और हसन को जाना था, जबकि दूसरी जानिब ईसा के अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी। इसने अपने अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी मोड़कर रोक दी। अब बाय बाय, मुझे जल्दी पहुंचना है। टैक्सी कर लो या ऑनलाइन गाड़ी मंगवा लेना। ईसा की बात पर इन दोनों का माथा ठनका। इसका चमकता चेहरा देखा, लगता है भाभी घर आ गई है, तभी लश्कारे मार रहा है। बेहुदा बेवफा, दोस्तों के साथ कैसे मुंह पर 12 बजा कर रखता है। अब कवारों की आह लगेगी देखना। वो दोनों बकते जगते उतर गए। ईसा ढठाई से हंसता गाड़ी आगे बढ़ा गया। अपार्टमेंट में पहुंचा तो हमेशा की तरह अंधेरा था। रात हो चुकी थी। वो सीधा पूर्वा के रूम में गया। वो अपने मखसूस अंदाज में आड़ी तिरछी बेतरतीब से सोई हुई थी। लिहाफ भी बेतरतीब सा खुद पर डाला हुआ था। लाला, आपको लगता है आप कहेंगे और मैं करीब नहीं जाऊंगा? आज तो मैं अपनी बिल्ली के करीब ज़रूर जाऊंगा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता मुस्कुराकर जैकेट उतार कर एक तरफ फेंक चुका था। इसके पास पहुंचा, खुद को चाहे धमकाया था, रोका था, मगर इसे सामने देखकर जो सुकून मिला, पूरा हफ्ता इस सुकून को तरसा था। लिहाफ सेट करके ज़मीन पर लटकते किनारे ऊपर किए और इसके पास वहीं लेट गया। चालाक बिल्ली, ज़माने भर में मेरे जुल्म की दास्तानें ऐसी मशहूर की हैं कि कोई कॉल करके अब हाल तक नहीं पूछता मेरा। इसे खींचकर अपने बाजू पर सर रखा और इसके चेहरे पर झुककर मुस्कुराता हुआ बोला। सफ़ेद गुलाबी रंगत नील को रोशनी में दमक रही थी। छोटी सी नाक और सुर्ख छोटे लब, हर वक्त बरसती आंखें बंद थीं। इसे हफ्ते भर से अपनी याद में ख्वार किए खुद सुकून से सो रही थी। हाथ से इसके नकोश छूता महसूस हो रहा था। झुककर इसके गाल पर नरमी से लब रखे हटा और दोबारा पूरी शिद्दत से लब रखे। चेहरा उठाकर इसे देखा, वो इसके लिम्स पर हिली तक नहीं थी। क्या वो बेहोश है? वो घबरा कर इसे चेक करने लगा। सांस, नब्ज और धड़कन सब नॉर्मल था। वो ऐसे मज़े से पड़ी थी जैसे चाबी की गुड़िया हो जिसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी हो। ईसा इस पर हैरान हुआ और हंसकर इसे सीने से लगाते खुद में बींच दिया। बालों में उंगलियां चलाकर इनकी नरमी को महसूस करने लगा। तुम दुनिया की कोई अजूबा लड़की हो, दूध में नशा मिलाकर तो नहीं पीती? इसके चेहरे के नकूश को शिद्दत भरे लम्स से सुर्ख करता वो बोला। वो ज़रा सा कसपसा कर सो जाती थी। वो जो परिहान की इन्हीं हरकतों को झेल झेल कर आदी हो चुकी थी, इस वक्त भी हर बात से बेखबर नींद पूरी कर रही थी। ये सब मदहोश सा हो रहा था। इसके नरम लिम्स पर हफ्ते भर का खोया सुकून वापस आया तो वो खुद से हार गया। अब कैसे ज़िद मान गया वो अच्छी लगती है, और ये भी कि वो बुरी तरह अपना आदी कर चुकी है। भाई, मुझे ईसा जी के पास नहीं जाना। ईसा की वारफ्तगी पर वो कसमस आई और दीन में बड़बड़ाती इसके सीने में सिमटती जा रही थी। इसके अल्फाज पर ईसा ठटका। एकदम लब भींच गया। गुस्सा आया था इसके जुमले पर। दिल चाहा था जैसे मज़े से इसके सीने में मुँह छुपाए चिपक कर सो रही है। दूर झटक दे और झंझोड़ कर बताए अपने भाई से मिन्नतें करती वो इस वक्त ईसा जी के ही पास आ रही है, मगर कर नहीं पाया। ना झटक सका, न झंझोड़ सका। खुद पर से इख्तियार खो चुका था। अब इसे दिल ने काबू कर लिया था और दिल को साथ पड़ी इस छोटी लड़की ने काबू कर लिया था। वह संजीदगी से लिहाफ पुरवा के गिर्द अच्छे से लपेट कर अपने कंधे से इसका सर तकिए पर टिकाता करवट बदल गया। पुरवा भी करवट बदलती दूसरी तरफ हो गई। कभी टांग मारती, लिहाफ हटाती और कभी सर्दी से परेशान होकर खींचती। करवटें बदलती, आड़ी तिरछी होती। वो थोड़ी देर भी सुकून से नहीं सोई थी। सीधा होकर रुख मोड़े इसको घूरता हिस्सा सही करके जिच हुआ था, मगर ढीठ बनकर वहीं पड़ा रहा और जाने कब वैसे पड़े पड़े सो गया।
اگلے صبح اس کی آنکھ پوروا کے کسمسانے پر کھلی تھی۔ آہستگی سے نیند بھری آنکھیں کھولیں، بند کی اور پھر کھول کر بیدار ہوا تو چونک گیا۔ پوروا کی پشت سینے سے لگائے وہ سو رہا تھا۔ ایک کندھے پر اس کا سر تھا اور اس بازو کو ترچھا کر کے اس نے پوروا کے چہرے کے قریب رکھا۔ اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جبکہ دوسرا بازو اس کے اوپر سے گزار کر دوسرا ہاتھ بھی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ نیند میں عادت کے مطابق کروٹ بدلنے کی کوشش میں ناکام ہوتی بار بار کسمسا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا رات کے کسی پہر اس بلی کی اچھل کود سے خراب ہوتی نیند سے تنگ آ کر اسے یوں قید کیا ہوگا۔ بے ساختہ اس قیدی کی بے چارگی پر ہنسی آئی۔ ایک بار خود میں بیچ کر سر چوما اور آزاد کرتا الگ ہوا، اسے سوتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے نکلا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ وہاں پر پوروا آزاد ہوتے ہی بستر پر پھر سے کروٹیں بدلتی، لحاف اتارتی اوڑھتی سکون سے سو گئی تھی۔ گلجان بیڈ پر لیٹی تھی، خاموش ساکت نظریں چھت پر ٹکی تھی۔ ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا۔ زرشے ایک طرف بیٹھی ان کی حالت پر رو رہی تھی۔ یاور ایک جانب کھڑا تھا، داور صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ خانزادہ ڈاکٹر کو باہر چھوڑ کر روم میں آیا اور ان کے پاس بیٹھا۔ بیڈ پر بیٹھتا ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مورے گل، آپ کے بھائی اور بابا مردان خانے میں آئے ہوئے ہیں، مل لیں ان سے اور چاہیں تو جا بھی سکتی ہیں، وہ نرمی سے بولا تو رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ آنکھیں بھر آئی تھیں زرشے نے اس بات پر بے ساختہ ماں کا ہاتھ تھاما کہ کہیں وہ چلی نہ جائے۔ اب اس عمر میں اپنے گھر چلی جاؤں اپنی اولاد کو چھوڑ کر؟ اس حویلی میں میرا مقام کوئی نہیں مگر اولاد تو اپنی ہے، وہ بھیگی آواز میں بولیں۔ زرشے کی گرفت ان کے ہاتھ پر مضبوط تر تھی، جسے گلجان نے محسوس کیا تھا۔ بیٹوں کی بھی بے چین نظریں ان پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ پہلے بھائی کے لیے قربانی دے سکتی تھی تو پھر اولاد تھی، کیسے چھوڑ کر چلی جاتی؟ خانزادہ نے گہرا سانس بھرا۔ مورے گل، آپ کا یہاں وہی مقام ہے جو مورے اور ثنا چچی کا ہے۔ پہلے کی بات الگ تھی، اب آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھے گا، آپ یہاں رہیں گی اور پورے حق سے رہیں گی۔ میں آپ کو ملنے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا، اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، ان سے ملیں، کچھ دن رہیں اور جب چاہیں واپس آ جائیں۔ وہ نرمی سے بول کر ان کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ نہ کردہ گناہ کی سزا جھیلتے گزرا تھا، رائگاں گیا تھا۔ ان کی روح پر لگے زخموں پر اب کوئی مرہم نہیں لگا سکتا تھا، مگر ازالہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے باپ اور بھائی کو بلوار کر ملانا چاہتا تھا۔ مورے، آپ جا کر نانا جان سے مل لیں اور جانا چاہیں تو چلی جائیں۔ خانزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ اب تو بالکل نہیں، خان داور نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ گلجان ایسے کمزور ہو رہی تھی جیسے آج ہی زندگی کا آخری دن ہو، جیسے عمر بھر کی تھکن آج وجود میں اتر آئی تھی۔ خان داور انہیں سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ خان یاور جو اپنے نانا اور ماموں سے برا برتاؤ کرتا رہا تھا، شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ بھی جائیں لالا، آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں۔ معافی وقت پر مانگی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے، وقت گزر جائے تو معافی بس بہانہ لگتی ہے۔ خانزادہ نے آہستگی سے خان یاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ لب کچلتا کمرے سے نکلا۔ زرشے، جاؤ مورے گل کے ساتھ تم بھی مل لو، خانزادہ نے ہونک زدہ سی ایک ایک کا منہ دیکھتی زرشے کو کہا تو وہ جلدی سے اٹھی اور خان یاور کے پیچھے بھاگی۔ خانزادہ نے سکون کا سانس لیا، اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے گلجان کو حقیقت بتانے کے لیے۔ اب جب وہ سب جان گئی تھی، رات بھر روتی رہی تھی، بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ خان آزر تب سے ہی مردان خانے میں موجود کمرے میں بند تھے، شرمندہ تھے، غلطیاں نظر آ رہی تھیں، گناہ یاد آ رہے تھے، مگر اتنا ظلم کر بیٹھے تھے کہ معافی تک مانگنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ معاف کر دینا بے شک اللہ کی خاصیت ہے، انسان معاف کر دے تو سکون میں رہتا ہے، معاف نہ کرے تو سامنے والے کے گناہ کو پکڑ کر بدلہ لیتے لیتے کئی گناہ کر جاتا ہے، ظرف بڑا نہیں کرتا اور خود بھی بے سکون رہتا ہے۔ ہاں، ان کا بھائی قتل ہوا تھا، چھوٹا لاڈلا جوان بھائی، غم بڑا تھا، مگر گلجان قصوروار نہیں تھی۔ یعقوب خٹک کو قصوروار سمجھا بھی تھا تو معاف کر دیتے، نہیں کر پائے۔ کہا جاتا ہے کسی کے ظلم کا سب سے شدید بدلہ اسے معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے، اور بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ معاف نہیں کیا، بدلہ لیا، اور بدلہ بھی ایسا کہ بدلے کی آڑ میں کئی گناہ کر ڈالے، بے سکونی مقدر ٹھہری۔ خان یوسف بھی دوست کی غداری کے ساتھ ساتھ گلجان کے ساتھ کی زیادتی پر بے سکون تھے۔ جس نے ظلم کیا سب شرمندہ تھے۔ گلجان کو معاف نہیں کیا، ان کی زندگی عذاب کر دی، تو کیا اب وہ معاف کر دیں گی؟ یہ امید ہی تو نہیں تھی۔ خانزادہ آغا جان کے روم میں پہنچا تو غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر ان کے پاس گیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تو وہ چونک گئے۔ چھوڑیں آغا جان، کسی بھی ایکس وائی زی کو، بس ہم اچھے والے دوست بن جاتے ہیں،
میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اور آپ نے دھوکہ دیا تو آپ کو سزا دے کر سدھار لوں گا۔ ان کے گرد بازو پھیلا کر پیٹ کی طرف چہرہ کیے لاڑ سے بول رہا تھا۔ اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے خان یوسف آخری جملے پر اسے گھورنے لگے تھے۔ یہی کسر رہ گئی تھی بس، اب بوڑھے آغا جان کو سزائیں دو گے؟ مصنوعی ناراضگی جتا کر کہا تو وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ کہا تو ہے دھوکہ دیا تو ایسا کروں گا، فکر نہ کریں۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ سرد آہ بھر گئے۔ بہت پرانا ساتھ تھا بہروز خان سے، اعتبار کرتا رہا اور وہ میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہا تھا۔ میں خود کو سردار سمجھتا رہا اور کتنا بے وقوف نکلا۔ کٹ پتلی کی طرح نچاتا رہا وہ، اور میں یہاں اس کی پوتی سے شادی کرنے کے لیے تم پر دباؤ ڈالتا رہا۔ آغا جان غمزدہ سے بول رہے تھے، کپ کپاتا ہاتھ اس کے سلکی بالوں میں چل رہا تھا۔ آغا جان، آپ میرے لیے تو تب افسوس کرتے جب میں آپ کی بات مان کر شادی کر بیٹھتا۔ آپ نے دباؤ ڈالا کیونکہ آپ کو لگا میرے لیے وہی بہتر ہے، مگر میں نے تو پھر بھی اپنی مرضی کی، تو اب آپ اس بات کو بھول جائیں۔ وہ مسکرا کر بولا اور ان کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکائے آنکھیں موند کیا۔ یہ تو تم تھے ضدی اور گستاخ، اس لیے بچ گئے، ورنہ میں نے زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی بات پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ خفگی سے گھور کر انہیں دیکھنے لگا، وہ بولنے میں مگن تھے۔ توجہ نہیں دی۔ مجھ سے زیادہ تو لوگوں کی پہچان تم میں ہے۔ سب سے لڑ جھگڑ کر منمانی کی، مگر انتخاب اچھا تھا۔ اپنے لیے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا۔ آج تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل سے شکر کرتا ہوں کہ تب چپ ہو گیا، شادی کرنے دی، ورنہ تمہیں بھی کھو دیتا۔ آغا جان کی بات پر وہ گہرا سانس بھرتا اٹھ بیٹھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ یار آپ میری تعریف کر رہے ہیں یا برائی؟ ہاں ٹھیک ہے، ضد میں شادی کی، اس کے علاوہ کتنا فرما بردار ہوں، ہر بات مانتا ہوں آپ، پھر بھی وہی ایک ضدی حرکت ہر بار جتا دیتے ہیں۔ اس کے شکوے پر وہ مسکرائے۔ اپنی برائی سننے کی ذرا ہمت نہیں تھی اس میں، بس تعریف کی جائے اور ہر وقت کی جائے۔ ہاں ہر بات مانتے ہو، تمہارا باپ اب منہ چھپائے کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ سرداری سنبھال لو خان، تمہارے بس کی بات ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تم نہ مانے تو حاکم پھٹک لے جائے گا سرداری۔ آغا جان کی پھر سے وہی مقابلے بازی شروع ہو رہی تھی۔ خاندانی سرداری ہاتھ سے زیادہ دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ صحیح کہا جاتا ہے عادتیں آسانی سے نہیں جاتی۔ وہ منہ بنا کر پھر سے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ ان کو خوش دیکھ کر ہی اسے آرام مل جاتا تھا۔ گل جان کو حاکم کھٹک لے گئے تھے۔ داور یاور نے چکر لگانے کا کہا تھا۔ زرشے ماں کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، مگر اسے موسیٰ نے روک لیا تھا۔ اس غم میں وہ رات کا کھانا کھائے بنا کمرے میں بند رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ جب موسیٰ کھانا ٹرے میں رکھ کر لے آیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو زرشے؟ میں نے کہا تو ہے، پرسوں تک مجھے 1-2 دن کے لیے آفس ورک سے دوسرے سٹی جانا ہے، میں خود چھوڑ آؤں گا، وہاں 2 دن رہ لینا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ کر وضاحتی لہجے میں بولا۔ حیرت بھی تھی، بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ مورے کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ گلجان کی خراب طبیعت کو لے کر گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ بچی ہو جو مورے کے ساتھ ہر جگہ جانا ہے؟ میریڈ ہو، اب میرا روکنا برا لگا گیا؟ اوکے سوری، وہ نرمی سے بولتا اپنے دونوں کان پکڑ گیا۔ زرشے سٹ پٹا گئی۔ اس سے معافی منگوانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کا روکنا برا لگا، سوری مت کریں پلیز۔ اس نے نم آواز میں اسے روکا اور گال رگڑ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے جھک کر نرم گال لبوں سے چھوئے اور اسے سینے سے لگا کر بھیگی پلکوں پر لب رکھے۔ زرشے کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے اپنا حق استعمال کرتا تھا، نہ اجازت کی طلب، نہ ہی کسی رکاوٹ کا ڈر۔ زرشے میں کبھی ہمت بھی نہیں ہوئی اسے روکنے کی۔ اپنی مرضی سے دور ہوتا اور جب دل چاہے اسے قریب کر لیتا تھا۔ تھینک گاڈ تمہیں برا نہیں لگا، ورنہ جیسے روکنے پر تمہارے اس خونخوار لالا نے مجھے گھورا تھا، مجھے لگا آج پھر اس کی تقریر سننی پڑے گی۔ وہ خانزادہ کا ذکر کر کے شرارت سے بولا۔ اس کے حصار میں سمٹ کر بیٹھی زرشے بے اختیار اپنے بھائی کے ذکر پر مسکرائی۔ اگر وہ واقعی رو دیتی، اسے شکایت لگا دیتی، تو واقعی اس نے بھڑک جانا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر پلٹ آئی تھی، تبھی اس نے بھی موسیٰ کو صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا تو میں بھی نہیں کھا پایا۔ موسیٰ کے بے چارگی سے کہنے پر وہ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک اچانک ہونے والی شادی کو وہ اتنا دل سے کیوں نبھا رہا تھا کہ محبت کا گمان ہونے لگے۔ اسے یاد آیا وہ وہی موسیٰ ہے جو آمنہ سے بہت سرد رہتا تھا۔ وہ الجھ جاتی تھی، مگر اس کی پہلی شادی کا حال یاد کر کے ڈر بھی لگتا تھا۔
اس کی ہر بات پر، ہر حرکت پر اختلاف کیے بنا سر جھکا دیتی تھی۔ اسے آمنہ بننے سے ڈر لگتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی تابعداری اور خاموشی کی وجہ سے وہ موسیٰ کے غصے سے بچی ہوئی ہے۔ اب بھی منہ ہاتھ دھو کر خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ البتہ دماغ پھر بھی گلجان پر ہی اٹکا تھا۔ وہ یقیناً خوش ہوں گی سب اپنوں کے ساتھ، مگر جانے ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ رات پوری وہ ان کے ساتھ رہی تھی۔ پریحان بھی بار بار آتی تھی اور گلجان تو جیسے اس ایک ہی رات میں ڈھہ سی گئی تھی، کمزور، خاموش اور بیمار بیمار سی۔ موسیٰ نے کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی غائب دماغی محسوس کی تو پریشان ہوا۔ شاید اسے جانا دینا چاہیے تھا زرشے کو۔ اپنی لالچ میں اسے روک تو لیا تھا، اب اس کی اداسی پر فکر مند ہو رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ برتن اٹھانے لگی تو اس نے اسے روک دیا۔ میں لے جاتا ہوں، تم بیٹھی رہو، بس پلیز موڈ بہتر کرو۔ گلجان کی فکر ہے تو بات کروا دیتا ہوں، خانزادہ سے نمبر لاتا ہوں کٹک حویلی کا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کہو گی تو کل چھوڑ آؤں گا۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا اور برتن اٹھاتا اسے حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرشے کا دل اس کی فکر اور توجہ پر زور سے دھڑکا تھا، محبت سی ہو رہی تھی اس سے۔ دل چاہتا تھا وہ ساری زندگی ایسے رہے، اس کا نرمی سے بات کرنا، توجہ دینا، مسکرانا اور نرمی سے چھونا جیسے وہ بہت قیمتی اور نازک سا نگینہ ہو۔ یہ سب زرشے کو اس کا اسیر کر رہا تھا۔ ثنا بیگم کا رویہ الجھاتا تھا، پریشان کرتا تھا، مگر جب موسیٰ اسے اپنے پاس بٹھاتا تھا، باتیں کرتا تھا، وہ سب بھول جاتی تھی۔ ہر فکر اور خواب وہ ایسا خود میں الجھا رہا تھا کہ سب الجھنیں کہیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے لگتا تھا وہ حویلی کی سب سے غیر اہم فرد ہے۔ موسیٰ خان کے کمرے میں آ کر لگنے لگا اس سے زیادہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی قیمتی ہوگا۔ پریحان کے موبائل پر بار بار منال کی کال آ رہی تھی۔ اسے لگا وہ شاید یاد آنے پر کال کر رہی ہوگی، وہ غلط تھی۔ منال ہاشم اپنے باپ اور دادا کی ضلالت اور اپنے پورے گھرانے کے زوال پر سیخ پا ہو رہی تھی۔ تمہارا شوہر گھٹیا ترین انسان ہے۔ مجھے تو سوچ کر ہی شرم آتی ہے کیسے بے حس اور ظالم انسان سے محبت کر بیٹھی تھی، اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی اس کو۔ اس نے تو اپنے دادا کی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ منال ہاشم نے تو سلام دعا تک کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ پریحان کا منہ بگڑ گیا۔ تم نے دوستی کا لحاظ رکھا تھا منال، تم میرے حالات سے واقف تھی، سب جانتی تھی، پھر بھی مجھ پر غصہ کرتی رہیں جب تم دوستی کا لحاظ نہ کرو۔ جب تمہارا پورا خاندان دوستی کا مطلب تک نہ جانتا ہو تو میرے ہسبینڈ پر بھی مت چلاؤ۔ پریحان نے بھی اس بار بغیر کسی لحاظ مروت کے ٹکا کر جواب دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دادا اور باپ پر کیس خانزادہ نے بنوائے تھے، نہ وہ یہ جانتی تھی کہ کیسے کیسز بنے ہیں۔ اسے بس اتنا پتہ چلا تھا گلجان کو جس جرم کی سزا ملی وہ جرم بہروز خان نے کیا تھا۔ وہ لوگ دھوکہ کھا رہے تھے، یہی جتا دیا۔ دوستی کا ہی لحاظ کیا تھا۔ پریحان تم سے ملنے آئی، تمہیں بد دعا نہیں دی، وقتی غصہ تھا اتارا اور چپ چاپ ملک سے باہر چلی گئی۔ آئندہ میرے خاندان پر انگلی مت اٹھانا ورنہ میں بھی جواب دینا جانتی ہوں۔ منال کے متنفر جملوں پر اسے تکلیف پہنچی تھی۔ کہاں وہ ایسی دوستیں کہ سارا دن ساتھ رہیں، ساتھ ہنسی، ساتھ روئیں، اور آج اس کی دوستی کا کہیں دور تک نشان نہیں تھا۔ خانزادہ اسی وقت روم میں آیا، اس سے کال پر بزی دیکھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ پریحان اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ بد دعا تو تم چاہے دیتی رہو، اللہ ناحق بد دعائیں نہیں سنتا۔ تم بھی دوبارہ میرے شوہر کو گھٹیا مت کہنا۔ آج تم نے ہمارے درمیان دوستی کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا منال۔ اب میں تمہاری کالز اٹھانے کی تکلیف نہیں اٹھاؤں گی۔ شکریہ تمہارا۔ وہ تعصب سے بول رہی تھی۔ منال کے نام پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ پریحان کال کاٹ چکی تھی، وہ اس کے پاس آیا۔ منال ہاشم کی کال تھی نا؟ اس نے کوئی بدتمیزی کی تم سے؟ اس کے سنجیدہ سوال پر افسردہ سی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھی پریحان نے نفی میں سر ہلایا۔ خانزادہ متاسف سا اس کے پاس بیٹھا۔ اداس کیوں ہوتی ہو پریحان؟ دفع کرو اس لڑکی کو۔ اسے خود سے لگا کر بال سنوارتے ہوئے وہ بولا۔ ہم بہت اچھی فرینڈز تھیں، وہ بدل گئی ہے بہت۔ پریحان رنجیدگی سے بولتی اس کے کندھے پر ماتھا ٹکا گئی۔ دوستی دل سے نبھائی جائے تو بھروسہ ٹوٹنے پر ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ بدلتا کوئی نہیں ہے، کچھ لوگ اپنی اصلیت چھپا کر رکھتے ہیں اور وقت آتے ہی اصل سامنے لے آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دوست وہی جو مصیبت میں کام آئے۔ تب ایسا وقت ہوتا ہے کہ حقیقی دوست ہمیشہ کی طرح ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو لوگ مصنوعی دوستی کا ماسک چڑھا کر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس وقت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب منال ہاشم کی کوئی کال مت اٹھانا میری جان، کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ کر وہ سمجھا رہا تھا۔ اب نہیں اٹھاؤں گی کال، اب ملنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے میں گلٹی تھی، اس کی جگہ لی ہے، اب یقین آ گیا یہ میری ہی جگہ تھی۔ کوئی کسی کا نصیب نہیں چینتا، اللہ نے ہی ہمارا ملنا طے کر دیا تھا۔ وہ منہ بسور کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔
اب اعتماد بحال ہو گیا تھا، ابھی تو جا کر سمجھدار ہوئی تھی۔ خانزادہ نے محبت بھری نظروں سے اس کے بھرے بھرے سراپے کو دیکھا۔ گڈ، بہت سمجھدار ہو گئی ہے میری چھوٹی سی وائف۔ ویسے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم بھی کرتی ہو؟ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پریحان آنکھیں گھماتی اس کا سوال اگنور کر گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ پریحان سر ہلاتے جھینک گئی۔ بس میرے لیے اتنا بہت ہے، تم مجھ پر اعتبار کرو اور مجھ سے محبت کرو، یہ میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ میں مکمل ہوں، تمہارا ہوں، بس تم مجھ پر توجہ رکھو، غیر ضروری لوگوں پر دھیان مت دیا کرو۔ ویسے بھی کچھ ماہ تک ہمارے پاس جو ننھا سا مہمان آئے گا، پھر ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اب کسی بات پر پریشان مت ہوا کرو۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، اپنے بچے کا ذکر کرتے ہوئے دنیا جہاں کی مٹھاس اس کے لہجے میں سمٹ آتی تھی، نیلی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی۔ پریحان یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ پرجوش سا پریحان کو خود میں بیچ گیا تھا۔ پریحان، میں بہت شدت سے منتظر ہوں آقا جان، اور سب کی بے رنگ سی زندگی میں ہمارا بچہ ہی رنگ بھر دے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ شدت بھرے لہجے میں بولتا شاید آنے والے وقت کا تصور کر رہا تھا، لب مسکرا رہے تھے۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے آپ بابا بن کر مجھے بھول جائیں گے، وہ ناراضگی سے اس کا جوش دیکھ کر بولی تھی۔ اپنی زندگی کو نہیں بھلا سکتا، شاید ایسا کر بھی جاتا مگر تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، بالکل۔ وہ محبت سے بولتا اس کے گالوں پر پرشدت بھرے لمس جوڑ گیا، اور جب وہ کچھ کہہ دے تو پورا کرتا ہے۔ پریحان کو یقین تھا وہ اس کے ہاتھ کی ملائم گلابی ہتھیلی پر تپتے لب رکھتا اسے سینے میں چھپا گیا۔